Now, dear students, we turns to the values. Uh, what value is, what value system is, and what are its types, and why these are important. Values क्या होते हैं? So, for example, जो very first उसमें कुछ सवाल given है कि जी कैपिटल पनिशमेंट जो है ये ठीक है या गलत, और इसी तरह डिजायर फॉर पावर इज अ गुड और बैड. अब इन दो चीजों के कोई यूनिवर्सल आंसर्स नहीं है, बिकॉज each and every one of us has certain value system. उन वैल्यू सिस्टम के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि दिस थिंग इज गुड और बैड फॉर अस. सो वैल्यूज बेस्ट वैल्यू जो है एक्चुअली वो स्टैंडर्ड ऑफ गुडनेस और बैडनेस ऑफ सर्टेन फिनोमिनन होते हैं, जिसके मुतालिक हमने डिसाइड करना है कि ठीक है ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस इज डिजायर्ड, दिस इज नॉन डिजायर्ड. सो वैल्यू इज अ स्पेसिफिक मूड ऑफ कंडक्ट और एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस. दो चीजें हैं जो आखिर में हम चाह रहे होते हैं, या जिसके जरिए हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं कि किस तरह ये कंडक्ट होना चाहिए और कैसा एंड रिजल्ट होना चाहिए. the emphasis on ought to be, कैसा होना चाहिए, एंड ought not to be, और कैसे नहीं होना चाहिए. तो मीन्स के डिजायर्ड कौन से हैं और नॉन डिजायर्ड. सो मीन्स इज अ मोड ऑफ कंडक्ट. इट इज मोड ऑफ कंडक्ट. और उसके साथ या इन स्टेट भी है कि एंड में हमें कौन सी चीज चाहिए और कौन सी चीज नहीं चाहिए. सो दीज आर द वैल्यूज, द डेफिनेशन ऑफ द वैल्यू. ठीक है जी. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी नीड सच. हमें ये चीज जरूरी क्यों है और हम कर क्यों रहे हैं ऐसा. सो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि these lay the foundation of understanding of attitude and behavior. क्योंकि जो मेरा वैल्यू सिस्टम होगा वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें गलत हैं. फॉर एग्जांपल मेरा वैल्यू सिस्टम जो है वो है इंडिविजुअलिस्टिक टाइप का. सो फॉर मी माय एटीट्यूड विल बी दोज व्हिच बेनिफिट मी इंडिविजुअली. मुझे वो चीज़ मोटिवेट करेंगी जो मेरे इंडिविजुअल करियर प्रोग्रेशन के लिए चाहिए. ऑन द अदर साइड इफ आई हैव एन अदर्स ओरिएंटेशन, या मैं एग्रीएबलनेस के वैल्यू सिस्टम के साथ रखता हूँ कि जी मैं एक्स्ट्रा रोल दूसरे को एक्स्ट्रा ऑफर करूँ कि जी खैर है मैं आपका काम कर लूँगा, कोई इशू नहीं है. सो अब ये वैल्यू सिस्टम हर बंदे का अपना होता है एंड डिपेंड करता है ऑन सो मेनी थिंग्स, on our culture, on our social life, on our family life, our religion, of our schooling or of education. So ये certain चीजें since birth हमारे value system को form कर रही होती है, establish कर रही होती है. उस establishment के दौरान जो है वो हमारा वैल्यू सिस्टम बनता है. और जब हम किसी सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं तो हम अपने साथ उस प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ जाते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. बिकॉज वी डिडंट कम ऑल टुगेदर टू द वर्ड एंड डायरेक्टली इंटर टू द ऑर्गेनाइजेशन. इट्स नॉट द केस. केस इज कि हम एम्प्लॉइज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं तो सर्टन एज में जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन अ न्यू एंट्रेंट एट 25 के एज में वो जाता है, तो उस 25 के एज तक उसने उसकी फैमिली लाइफ में उसकी कुछ फैमिली वैल्यूज होती हैं, वो जिस एथनिक ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उनके कुछ वैल्यूज हैं, कुछ उसके रिलीजियस वैल्यू होते हैं, और कुछ उसके स्कूलिंग के दौरान कुछ वैल्यूज बन चुके होते हैं. सो ये सारा सब मिला के उसका अपना पर्सनल वैल्यू सिस्टम बनाते हैं.
ابھی ویلیو سسٹم بنانے کے بعد جو ہے جب وہ جاتا ہے آرگنائزیشن میں، تو اب پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنل کا جو ویلیو سسٹم ہے اور بندے کا انڈیویجول کا اپنا جو ویلیو سسٹم ہے، کیا دونوں ایٹ کانفلکٹ تو نہیں ہے. If these two are at conflict, then there will be issue. If these are not in conflict, they are synchronized, then the person will excel there. For example, یہ تو نیو انٹرنٹ کی بات تھی، جس کو گھریلو اس میں سے فیملی لائف میں، سوسائٹل لائف میں اور ایجوکیشن میں ہی ہیز بین ویری ادرز اورینٹیشن پرسن. لیکن جس آرگنائزیشن میں جا رہا ہے وہاں پہ ورک پیس بیس سیلری دی جاتی ہے، جہاں پہ پرسنل ایفرٹس جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سو اب اس بندے کے لیے وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ میں تھوڑا سا اس کا لگے گا، اس کو تھوڑا سا awkward لگے گا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ ٹو assist other is a good thing and this and that، لیکن جب وہ دوسرے کو کرے گا تو اس کو سیلف نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کو. سو اسی لیے اسی طرح دوسرا بندہ ہے جو کہ ایک آرگنائزیشن سے دوسرے آرگنائزیشن کو سوئچ کر رہا ہے، اور جو پہلی آرگنائزیشن تھی وہ آرگنائزیشن فلیکسیبل ٹائمنگ کے ساتھ کام کرتی تھی کہ جہاں پہ کام امپورٹنٹ ہے، ٹائمنگز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، رزلٹ امپورٹنٹ ہے. ٹائمنگز کے 9 to 5 ایگزیکٹ 8 hours ضروری نہیں ہے، کوئی 15-20 منٹ لیٹ آ گئے، 15-20 منٹ پہلے چلے گئے، سو دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن جیسے نئے آرگنائزیشن میں آ رہا ہے وہاں پنکچوالٹی اینڈ پریزنٹ اٹینڈنس از اے میٹر آف کنسرن. سو اب یہاں پہ آ کے اب تھوڑا سا کانفلکٹ آف ویلیوز ہوگا، اور کانفلکٹ آف ویلیوز جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کرنے میں بھی وقت لگے گا، اور پھر وہ فارمیلٹیز میں جو ہے وہ اس میں پڑے گا، کیونکہ اس کا جو پریویس ویلیو سسٹم ہے اس کے ساتھ وہ انکمپیٹیبلٹی، اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے نیو ویلیو سسٹم کے ساتھ. سو دیٹ از آف پرائم امپورٹینس کہ جی ہم اپنے ویلیو سسٹم کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں اور کتنے دیکھتے ہیں، کتنے سینکرونائز ہیں. لیکن جتنے بھی ہمارے ویلیو سسٹم ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ہر بندے کا تقریباً تھوڑا بہت ڈفرینٹ ویلیو سسٹم ہوتا ہے دوسرے سے، ڈپینڈنگ آن ہز فیملی ویلیو سسٹم، ایتھنک ویلیو سسٹم، ریلیجیس ویلیو سسٹم، سوسائٹل ویلیو سسٹم، اسکولنگ ویلیو سسٹم. یہ ہمارے بیہیویئرز اور ججمنٹس کو افیکٹ کرتے ہیں in one way or other way. So that's why یہ ہمیں objective رہنے نہیں دیتے. اور being objective، اب ہم objective کس کو کہتے ہیں؟ That's another value laden question. Because ایک چیز میرے لیے تو objective ہو سکتی ہے، وہ دوسروں کے لیے شاید اس طرح کی objectivity اس کی نہ ہو. So لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جی regardless of whether they clarify our bias or judgment, our value influence our attitude and behaviors at work. اسی لیے یہ ہمارا certain issue ہے کہ جو بھی ہو ہمارے ویلیو سسٹم جو ہیں وہ ہمارے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ایٹ ورک کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. سو ویلیو سسٹم ہوتا کیا ہے؟ اٹس اے hierarchy based on a ranking of an individual values in terms of their intensity. کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سی ویلیو جو ہے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم نے کہا کہ جی ایک بندے کی پرسنالٹی ٹریٹ ہے میکیولنزم. فار ہم اینز از ناٹ اینڈس آر کنسرن، جو ریزلٹس ہیں وہ از اے میٹر آف کنسرن ناٹ دا مینس. اب اس کے لیے مینس کا اچھا برا ہونا از ناٹ اے بگ ڈیل. اسی طرح جو سائیکوپیتھ ہے اسے دوسروں کا کنسرن نہیں ہے، لیکن جو بندہ اندر سے اورینٹیشن کا ہے اس کا جو ہے اس کے کنسرن اوروں کے لیے بھی ہے. سو کون سی چیز میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کرنا اور نہ کرنا اس میں بھی پھر لیولز ہوتے ہیں کہ کس طرح کتنے لیول تک میں نے پروہیبٹڈ رہنا ہے، مچ مور لٹل لیس اور ویری لیس. تو اس کے پھر دو آگے ٹائپس ہیں. ون از ٹرمینل ویلیوز. ٹرمینل ویلیوز ڈیزائربل انسٹنٹ آف ایگزسٹنس ہوتے ہیں، the goals a person would like to achieve during his lifetime. یہ وہ state of
اینڈ اسٹیٹ ہوتے ہیں جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں، جیسے پراسپیرٹی اینڈ اکنامک سکسیس، فریڈم، ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، ورلڈ پیس اینڈ میننگ ان لائف. اب یہ ویلیوز جن کے ہوں گے وہ پھر دیکھے گا کہ جی پراسپیرٹی اینڈ اکنامک سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے. بیکاز آئی وانٹ ٹو ہیو دیٹ سکسیس دیٹ ویلیو ایٹ دا اینڈ، ٹرمینل ویلیو مجھے یہ چاہیے. اسی طرح فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف تھاٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ خود بھی پریکٹس کرنے کی کوشش کرے گا اور دوسروں کو بھی. سو ٹرمینل ویلیوز وہ ویلیوز ہوتے ہیں جس کو ہم اینڈ اسٹیٹ میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، جبکہ انسٹرومنٹل ویلیو جیسے ٹرم انسٹرومنٹ ہے یہ پریفریبل موڈز آف بیہیویئر ہوتے ہیں، وہ ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ انسٹرومنٹل ویلیوز اس کو اچیو کرنے کے لیے جو پریفریبل موڈز آف بیہیویئر ہوتے ہیں، موڈز آف ایکشن ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. فار ایگزامپل autonomy and self-reliance. If I want to be prosperous and have economic success, I shall be autonomous, shall be self-reliant. پرسنل ڈسپلن مجھے اپنا کائنڈنس ہے، گول اورینٹیشن ہے. سو یہ وہ انسٹرومنٹل ویلیو ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں. سو اس ویلیو سسٹم میں اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ جو چاہتا ہے کہ جی پراسپیرٹی اینڈ اکنامک سکسیس ہونا چاہیے، سو یہ بندہ جب آرگنائزیشن میں آئے گا تو وہ آرگنائزیشن کو بھی آگے جو ہے پروفیٹیبل دیکھنا چاہے گا، سکسیسفل دیکھنا چاہے گا. اس ایور چینجنگ ورلڈ میں وہ چاہے گا کہ میری آرگنائزیشن بھی جو ہے وہ اس لیول پہ ہو جہاں پہ وہ ڈیزائرڈ ہے. یہاں پہ فریڈم آف یونین، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. سو اس کے لیے پھر وہ کرے گا کیا کہ وہ پرسنلی ڈسپلنڈ ہوگا، ادرز اورینٹیشن رکھے گا، گول اورینٹیشن رکھے گا کہ جی میں نے کام کرنا ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو اچیو دیٹ. سو اس کے لیے پھر مجھے یہ کام کرنے پڑے ہیں، میں نے گول اورینٹیڈ رہنا ہے، میں فوکس رہنا ہے. سو یہ ویلیو اب فوکس رہنے کے لیے آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی انڈلج ان نان ڈیزائرڈ انڈیزائرڈ بیہیویئرز جو کہ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کیے جا رہے. ٹھیک ہے جی. سو دیز آر ڈفرینسز ان ٹرمینل اینڈ انسٹرومنٹل ویلیو. ٹرمینل ویلیوز وہ اینڈ اسٹیٹ ہے جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور انسٹرومنٹل ویلیوز وہ ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اینڈ اسٹیٹ تک یا ٹرمینل ویلیوز کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ کچھ اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہے کہ جی جنریشنل ورک ویلیوز اب اسپیسیفکلی ورک سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ جو ڈفرینٹ کوہرٹس ہے یا جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں، ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن ہیں، بیبی بومرز ہیں، ایکسرز ہیں، جنریشن وائی ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. یہاں پہ جو ہم بڑی ایک لینتھی سی لینتھ وائز کوہرٹ یوز کر رہے ہیں یا جنریشن یوز کر رہے ہیں. بومرز جو ہیں وہ 1965 سے 1985 کے درمیان جو پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ڈیوریشن میں دیئر از ڈفرینسز اکارڈنگ ٹو دا اسکالرس. لیکن کچھ لوگ جو ہیں اسے 80s تک لے کے آتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں. سو کرنٹلی ان کے اپروکسیمیٹ ایج اس وقت جو ہے وہ 50 to 70s کے اراؤنڈ ہے. ان کے ڈومیننس ویلیو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وی شیل بی سکسیسفل، وی شیل بی اچیومنٹ ڈریون. یہ ایمبیشس ہوتے ہیں اور یہ اتھارٹی کے اتھارٹی کو ڈس لائک کرتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ ریزن ہیں. یہ اس طرح کی بات ہے جب دنیا میں بہت زیادہ چینجز ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے وہ اتھارٹی کے ساتھ ایک قسم کی وہاں پہ کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ ورلڈ کی بھی ایک کہانی چل رہی تھی. سو وہ اس کنفیوژن کے دور میں وہ کہتے تھے کہ وی نیڈ پراسپیرٹی اینڈ آل دوز. سو ورک ریلیٹڈ ان کی یہ تھی کہ مجھے سکسیزفل ہونا چاہیے، مجھے کچھ اچیو کرنا چاہیے. I shall be ambitious to achieve something. So that's why I didn't need that authority thing like I need success and those things. So that's why they are used to be loyal to their career. جو جنریشن ایکس ہے جس کو کچھ لوگ 80s سے اسٹارٹ کرتے ہیں، کچھ 85 سے 1996 یا 2000 تک مڈ 30s میں ہیں، اور اس وقت موسٹلی یہی لوگ جو ہیں
وہ جاب پہ ہیں. ان کا سب سے بڑا کام ہے کیونکہ اس دوران آئی سی ٹی نے بہت زیادہ آپ سمجھ لے ترقی کری. اب آئی سی ٹی کی اس ترقی کی وجہ سے جو ہے بہت سے ایشوز پیدا ہو گئے. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کام کے نیچر جو ہے وہ چینج ہوتی گئی. اب وہ زیادہ جو کام تھا وہ نہیں رہا جو اس سے پہلے ہوتے تھے کہ جی زیادہ کام جو ہے مینول ہے. مینول کام کی وجہ سے ایکسیسیبلٹی بھی لوگوں کی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر وقت ایکسیسیبل ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. سو یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری جو ورک لائف بیلنس ہے وہ رہے. جو کام ہم ورک پلیس پہ کریں اس سے زیادہ اس سے ریلیٹڈ ٹینشن اس سے ریلیٹڈ کام ہم گھر لے کے نہ جائیں. چونکہ اس وقت ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہو گئی, اسپیشلی فیمیلز جو ہیں وہ آ گئی, کپل کیریئرز آ گئے, کیریئر کپلڈ آ گئے, کپلز آ گئی. کیریئر کپل جو میں دونوں کپل کے دونوں لوگ جو ہیں وہ ورکنگ کپلز ہیں. سو ان میں دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا ان کے لیے ڈومیننٹ ورک ویلیوز ہیں. یہ ٹیم اورینٹڈ لوگ رولز کو زیادہ لائک نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ رولز شیل بی فلیکسیبل ٹو ہیو آور اون ورک لائف بیلنس. اینڈ ان کے لیے جو وہاں پہ تھی لائلٹی ٹو کیریئر, یہاں پہ لائلٹی ٹو ریلیشن شپ, کیونکہ وی نیڈ پیپل اراؤنڈ اس. یہ وہ زمانہ تھا جسے ہم پوسٹ کولڈ وار بھی کہتے ہیں اور یا لاسٹ ڈیز آف دا کولڈ وار. یہاں پہ اب کیریئرز تو کسی حد تک آپ سمجھ لیں کہ وہ بہت زیادہ آئی سی ٹی بیس ہو گئے تھے, اتنے لیبوریس نہیں رہے. اب ریلیشن شپ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, کولیگل ریلیشن شپ, ورکنگ ریلیشن شپ پیئرز کے ساتھ رکھنا. جو مینینیلز ہیں یا پوسٹ مینینیل کہلاتے ہیں جو کہ ابھی انٹری یا کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں, تو یہ جسے ہم ٹیک سیوی بھی کہتے ہیں, جسے آئی جنریشن بھی کہتے ہیں, یہ کانفیڈنٹ ہیں اپنے آپ پہ بلکہ اوور کانفیڈنٹ ہیں بیکاز آف دیئر expertise in the information and communication technology, digital gadgets. Each and everyone is very well versed in using those digital gadgets. So اسی لیے وہ بہت اور کانفیڈنٹ ہے, وی کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. فائنینشیل سکسیس چاہتے ہیں, سیلف ریلائنٹ ہے لیکن پھر بھی ٹیم میں رہنا چاہتے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو بی دیئر اون سیلف. پھر تھوڑے سے اسپونٹینیس بھی یہ ہوتے ہیں, اسپونٹینٹی کی وجہ سے ان کے اور بھی ایشوز آتے ہیں. اسی لیے یہ رولز کو بھی زیادہ فالو نہیں کرنا چاہتے. اور آج کل جیسے ہم نے کہا کہ جو آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے بہت سے جابس کی, اس کی وجہ سے اسی لیے یہ فکس 9 to 5 جاب پہ بھی یقین نہیں رکھتے. موسٹلی ان کے جو لوگ ہیں وہ فری لانسر ہوتے ہیں. So and so forth. So آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کلچر ویلیوز. ہم کہتے ہیں کہ ہر نیشنل کلچر یا سب کلچر دوسرے کلچر سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ اس کوشچن کو بہت سے لوگوں نے ایڈریس کیا. ہافسٹیڈ نے 1970s میں ایک اسٹڈی کی, آئی بی ایم جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی, اس کے تقریباً 90,000 امپلائیز کی 1,10,000 سرویز کیے, اور اس کے بیس پہ انیشیلی ہی کم اپ وتھ 4 کلچرل ڈائمینشنس. بعد میں ففتھ ون جو فرسٹ انیشیل 4 تھے وہ پاور ڈسٹنس انڈیکس, پاور ڈسٹنس تھا. دوسرا انڈیویجولزم ورسز کلیکٹیوزم تھا. تیسرا میسکولینٹی ورسز فیمینینٹی تھا. اور فورتھ انسرٹینٹی اوائڈنس تھا. ففتھ ون جو اس میں ایڈ ہوا دیٹ واز ٹائم اورینٹیشن. یہ کنفیوژس ٹیچنگ سے لیا گیا ہے. اور ابھی جو اس میں ریسنٹ ایڈیشن ہے دیٹ از انڈلجنس ورسز ریسٹرینٹ.
سو یہ ویلیوز ہے کیا؟ لیٹس ہیو a brief discussion on that. Power distance index. Acceptance of a hierarchical order in which everybody has a place and which needs no further justification. پاور ڈسٹینس یہ بتاتا ہے کہ جو دو کلاسز آف دا سوسائٹی ہیں یا ود ان این آرگنائزیشن کلاسز ہیں، اس میں جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہے. ایک کلاس کا بندہ دوسرے کلاس کے لوور کلاس کے بندے سے کتنا دوری پہ ہے، اس کو کس طرح ڈیل کر رہا ہے، وہ ذرا اپنے آپ کو ذرا پاورفل سمجھ رہا ہے، دوسرے والے کو ذرا پاور لیس سمجھ رہا ہے. سو دیٹس اف اٹ از ہائی، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑے ہائرائکل پاور ڈسٹینس ہے. فار ایگزامپل جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، اسپیسیفکلی ساؤتھ ایشین کنٹریز آر مور پاور ڈسٹینس، وہ بہت زیادہ ہے ان کا. لو پاور ڈسٹینس وہ ہوتے ہیں پیپلز ٹرائی ٹو ایکولائز دا ڈسٹریبیوشن آف پاور اینڈ ڈیمانڈ جسٹیفیکیشن فار این ایکوالٹی آف پاور. جہاں پاور ڈسٹینس زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ پاور پیرٹی ہوتی ہے، اور پاور پیرٹی کی وجہ سے انیکوالٹیز جنم لیتے. جہاں پہ لو پاور ڈسٹینس ہے وہاں پہ ایکوالٹیز زیادہ ہوتی ہیں، وہ انیکوالٹیز کو ڈسکارڈ کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے. جو سیکنڈ کلچر ویلیو ڈائمینشن ہے دیٹ از انڈیویجولزم ورسز کلیکٹیوزم. انڈیویجولزم یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے جو اس کے اپنے گولز ہیں، اپنے لائف اچیومنٹس ہے، اس کو زیادہ پریفر کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہز گروپ، سوسائٹی، فیملی یا نیشن وائز. جبکہ کلیکٹیوسٹ یہ ہے کہ جی گروپ نارمز، سوسائٹی کے نارمز جو ہیں، سوسائٹی کے گول جو ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ فار اس. انڈیویجولسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ ہائیسٹ آن دیٹ از دی یو ایس، اینڈ کلیکٹیوسٹ جو کہ ویسٹرن جو ایسٹرن کنٹریز ہیں، اسپیشلی پاکستان، چائنا، جاپان اینڈ اس طرح. میسکولینٹی ورسز فیمینینٹی کا جو کلچر ویلیو ہے، masculinity a preference in society for achievement, heroism, assertiveness, and material reward for success, while femininity is for cooperation, modesty, caring for the weak, and quality of life. So masculine ضروری نہیں جیسے ہم اردو ترجمہ مردان کی کرتے ہیں، بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین، یہاں پہ مین ہے کہ جہاں پہ ہر بندہ اب اس نے کہتے ہیں کہ کس بندے نے کتنا اچیو کیا، کتنے میں ہیرو شپ ہیں، کتنے وہ assertive ہیں، کتنے وہ اپنے سکسیس کا ریوارڈ چاہتے ہیں. سو اف یو آر ہائی، if a nation culture is high on masculine, so is masculine، تو masculine والے پھر یہ ہوتے ہیں کہ وہ اچیومنٹ کو زیادہ، ہیرو شپ وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. جو فیمنن ہوتے ہیں زیادہ وہ کیرنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہوتے ہیں، کوآپریشن ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، اور بیہیویئر اس میں ہوتی ہے. یو ایس جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ میسکولن کنٹری. فیمنن کنٹریز میں اسکینڈینیوین کنٹریز بہت زیادہ آتی ہے. انسرٹنٹی اوائڈنس اٹس اندر کلچر ویلیو. ہم فیوچر کے بارے میں یا ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا رسک ٹیکر ہیں یا نہیں. جو انآرتھوڈاکس بیہیویئرز ہیں ان کو ہم کہتے کہ نو، یہ نہیں ایکسیپٹیبل. ہم چینج کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، چینج کے ایکسیپٹنس میں ریلیکٹنس شو کرتے ہیں، ریزسٹنس شو کرتے ہیں. رجڈ یا ڈوگمیٹک اپروچ ہوتی ہے ہمارے اپنے ویلیوز کے، اور ویلیوز کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جائے تو وی کین سے اٹس ناٹ دا وے. جو لوگ انسرٹنٹی اوائڈنس پہ کم ہوتے ہیں وہ ریلیکس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، وہاں پہ پریگمیٹسٹ تھوڑے سے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیزیں ہو رہی ہیں دیٹس فار دا گڈنس آف اس، سو لیٹس اڈاپٹ دیٹ. اور جو لانگ ٹرم اورینٹیشن ورسز شارٹ ٹرم نارمیٹیو اورینٹیشن ہے، لانگ ٹرم چاہتے ہیں کہ جی trapped in efforts in modern education as a way to prepare for the future 20-25 years بعد ہم کہاں ہوں گے. جو کلچر اس طرح کی سوچتے ہیں کہ بھائی آج سے 20 سال 30 سال بعد ہم کہاں ہوں گے. کیا جب کلچر ایسے سوچتے ہیں تو we call it they have a long term orientation.
They want to be, they want to plan to be somewhere in the near future, in the future, in a good position. جبکہ جو شارٹ ٹرم اورینٹیشن کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آج کی بات کرو، ابھی جو ہو رہا ہے اس کی بات کرو، کل کس نے دیکھا ہے، چینجز کی بات میں کرو، 10 سال کی پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ نہیں چاہیے. لاسٹ ون جو ابھی ریسنٹ کلچر ویلیو ایڈٹ ہوئی ہے اس ماڈل میں، دیٹ از انڈلجنس ورسز ریسٹرینٹ. So indulgence is society that allow relatively free gratification of basic and natural human drives related to enjoying life and having fun, while restraint are society that suppress gratification of need and regulated by means of strict social norms. انڈلجنس کے ہم کہتے ہیں کہ جو سوسائٹیز ہمارے بیسک ہیومن نیڈس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اچھی طرح ایکسیپٹ کرتی ہے، جہاں جو میری ہیومن نیڈز ہیں اس کو مزید ایکسیپٹ کرتی ہیں، اچھی طرح ایکسیپٹ کرتی ہیں، وی کال دیٹ دیز کلچر ہیونگ ہائی انٹیلیجنس آر دے آر انڈلجنٹ. جبکہ ریسٹرینٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ سوشل نارمس کے ذریعے اس گریٹیفیکیشن آف نیڈس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں بھی چاہیے، یہ چیزیں بھی چاہیے، بس سرٹن پیرامیٹرس کے اندر. سو یہ سارے کلچر ویلیوز جس میں سے بہت زیادہ جو ریسرچ ہوئے ہیں آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ وہ 2-3 ہیں. ایک سب سے زیادہ جو ریسرچ ہوا ہے وہ انڈیویجولزم ورسز کلیکٹیوزم ہے. سیکنڈلی پاور ڈسٹینس، اور تھرڈ ماسکولینٹی ورسز فیمینینٹی. اور آج کل uncertainty avoidance، لانگ ٹرم اورینٹیشن ورسز شارٹ ٹرم اورینٹیشن، اور انڈلجنس ورسز ریسٹرینٹ کا بھی ہو رہا ہے. So this was all from the personality and values discussion. So اس کے مینیجریل امپلیکیشن کیا ہوں گے؟ جو ہم نے پرسنالٹی پڑھی، جو ہم نے ویلیوز پڑھی، اس کا کیا ہے؟ So we have to evaluate the job, the work group and the organization. کہ پرسنالٹی اور پرسن جاب فٹ اور پرسن آرگنائزیشن فٹ ہے کیا. تو اس کے لیے ہمیں جاب کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا، ورک گروپ کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا، جو بندہ ہم لے رہے ہیں اس کو بھی. سو وی کین ہیو اے ویری گڈ پرسن جاب فٹ اینڈ پرسن آرگنائزیشن فٹ. ادر ٹریٹس ادر دین بگ 5 MBTI وہ بھی ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز دوز آر having relevance of certain situation. like ہم نے میکیولنزم کی بات کی، نارسزم کی بات کی، core self evaluation کی بات کی، سائیکوپیتھی کی بات کی. so those shall also be taken into consideration. MBTI پہ بہت زیادہ criticism ہو رہی ہے، but it still have a place in organization. initially یہ ہمیں کچھ knowledge دیتی ہے کہ کس طرح کی پرسنالٹی ایک بندہ ہولڈ کرتا ہے. اور کسی بھی بندے کی ویلیو سسٹم کا نالج جو ہے وہ ضروری ہے ہمیں، کیونکہ اگر ہم بندے کے ویلیو سسٹم کو جج کر سکتے ہیں، اس کو اسیس کر سکتے ہیں، اور اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ پرسن جاب فٹ اور پرسن آرگنائزیشن فٹ کے ساتھ پرسنز ویلیو اینڈ آرگنائزیشنل ویلیو فٹ بھی ہونا چاہیے. سو اسی طرح یہ ویلیو فٹ اگر ہے دونوں کی، سینکرونائز ویلیو سسٹم ہے، تو پرفارمنس اچھی رہے گی. اف اٹ از ناٹ دا کیس دین اٹ ول ناٹ ورک. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ امپورٹنس دیتے ہیں امیجنیشن کو، انڈیپینڈنس کو، فریڈم کو، وہ ان آرگنائزیشن میں اچھا پرفارم کریں گے جو ان ویلیوز کو، ان پرسنالٹی ڈائمینشنز کو ویلیو کرتے ہیں، ورتھ دیتے ہیں. کیونکہ ایک بندہ امیجنیٹو ہے، کریٹو ہے، انوویٹو ہے، انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہتا ہے. سو اگر کسی ایسے آرگنائزیشن میں جہاں جائے جہاں پہ فارمیلٹیز زیادہ ہیں، جہاں پہ اٹینڈنس کے ایشوز ہیں، جہاں پہ فلیکسیبل ٹائمنگ نہیں ہے، جہاں پہ ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہے، تو دیٹ پرسن ول ناٹ be doing at his best at that organization. So that has to be investigated first. اور جو دوسری بات ہے کہ جو اپریسیشن ہے، پازیٹیو ایویلویشنز ہیں، اور ریوارڈز ایلوکیشن ہیں، وہ دیکھنا چاہیے کہ بندے کی پرسنالٹی میک اپ کیا ہے، اس کے بیک 5 ڈائمینشن کیا ہے، یا MBTI جو بھی
جو بھی ہم اسسمنٹ ٹول یوز کر رہے ہیں، جو بھی اس کا ویلیو سسٹم ہے وہ کس چیز کو زیادہ ویلیو کرتا ہے، سو اس ویلیو سسٹم اور اس کی پرسنالٹی میک اپ کے اکارڈنگلی اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو ایویلیویٹ کیا جائے، سو دیٹ ول بی گڈ ان ٹرمز آف آرگنائزیشنل پرفارمنس اینڈ آرگنائزیشنل فنکشن. سو ہمیں ان دا ٹائم آف ہائرنگ دین ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمیں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنا ہوں گی. Keeping in consideration what sort of job it is, what sort of people we need for it, what sort of value system will be compatible with our organization, کون سے جو پرسنالٹی کے ڈارک سائڈ کے جو ٹریٹس ہے وہ تو کہیں نہیں پائے جاتے، تو تاکہ پاسبل مینیپولیشن کو منیمائز کیا جا سکے. سو اف وی گو تھرو سائنٹیفک میجرز وائل ہائرنگ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیس، تو وہاں پہ اگر ہم یہ چیزیں وہاں پہ انیکٹ کر دیں تو اٹ ول بی ویری گڈ فار دا آرگنائزیشن اور اس کے آرگنائزیشن کی پرپیچول ایگزسٹنس کے لیے اور افیکٹو ایگزسٹنس کے لیے امپورٹنٹ ہوگی. سو دیٹ واز آل فرام دا پرسنالٹی اینڈ ویلیو چیپٹر اور اس کی مینیجریل امپلیکیشن.